मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। भारत का रवैया चारियाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की इयादत की। कहा, पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्के-हक की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर छावनी में अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान को अपने बेटों पर फख्र है। जवानों ने दुश्मन पर ऐसे कारीवार किए कि उसके होश ठिकाने आ गए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान को इस कामयाबी की कार्रवाई पर मुबारकबाद देता हूँ। दौरे के मौके पर आर्मी चीफ, एयर चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द एयर नेवल बेसिस पर अफसरान से मुलाकात करेंगे। मुल्क का दिफा करते हुए जख्मी होने वाले मजीद 2 जवान शहीद। भारतीय हमलों में शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद ने जाम शहादत नोश किया। सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। दोनों जख्मी जवान अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबिता। जनूबी एशिया में सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए एंटोनियो गुतेरेस की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसीतर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफाक किया। भारत की जानिब से दहशत गर्दी के झूठे इल्जामात और जारहियत की भी मज़म्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के हक में बयान। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में मुनक़दा फोरम में कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान अमरीका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है। पाकिस्तान और अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। सऊदी वली अहद का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। खलीज तावन कौंसिल के इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा, हम के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। उम्मीद है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। तुर्किया के दोनों ममालिक के दरमियान खतरनाक सतह तक पहुंच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए कोशिशें की। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हर वक्त तैयार है। तुर्किया के साथ दरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़्ज़ल यकजहती के इज़हार पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर नए चैलेंजेस के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए रजब तय्यिब एर्दोगान की कोशिशों का तहे दिल से मशकूर हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH आमद। पाक भारत कशीदगी के दौरान जख्मी होने वालों की इयादत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, हमारे फौजी हमारी आज़ादी की ज़मानत है। कहा कि 3 मुसल्लह अफ़वाज के सिपह सालार की हिम्मत और मोहब्बत लाजवाल हैं। पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सिपाहियों के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। 10 मई का मुकाबला पाकिस्तान ने 6-0 से जीत लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कहती हैं, हम 9 मई वाले नहीं 10 मई और 28 मई वाले हैं। 9 मई को जिस एरिया एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफेल तैयारों को गिराया। J-17 थंडर लड़ाका तैयारा हमारा गुरूर है।
شاہینوں نے بھارت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا، پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی بھارت پر برتری حاصل کی، پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان قوم متحد ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شجین نام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا پوری قوم پاکستان کی فتح کا جشن منا رہی ہے۔ مسلح افواج نے ہمت اور بہادری سے بھارتی شہریت کا بھرپور جواب دیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے پورے سندھ میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ آپریشن مارکہ حق میں بھارت کے خلاف فتح پر گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آتش بازی کا مظاہرہ۔ گورنر سندھ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مودی ہم تو جشن منا رہے ہیں، تمہارے ہاں صف ماتم کیوں ہے؟ ہم تو جنگ جیت کر آتش بازی کر رہے ہیں، تمہارے ہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں رافیل طیارے کے ماڈل کو آگ لگائی۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس معاہدے کو دونوں فریقین کی مرضی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس میں ترامیم تو کی جا سکتی ہے، یک طرفہ طور پر معطل نہیں۔ صدر عالمی بینک کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ معاہدے کو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے دونوں ممالک کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اجے بنگا کا کہنا تھا کہ سندھ طاس معاہدے میں عالمی بینک کا کردار بنیادی طور پر سہولت کار کا ہے، مجھے ابھی تک کسی بھی ملک سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔ بھارت کی ہٹ درمی برقرار، ترجمان وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں پاک بھارت فوجی کارروائی اور جنگ بندی معاہدے میں امریکی حکام سے تجارت پر کوئی بات نہیں ہوئی، جموں و کشمیر دو طرفہ معاملہ ہے، اسے دو طرفہ طور پر ہی حل کیا جائے گا، بھارت کی جموں و کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ برطانوی پارلیمان میں بھی سندھ طاس معاہدے کی گونج، رکن پارلیمنٹ جیمز ورتھ نے خطاب میں کہا کہ سندھ طاس معاملہ بھارت اور پاکستان کے مابین مزید کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے، پانی تک رسائی کے مسئلے کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے، انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ برطانیہ کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ بھارت کی ایک اور اچھی حرکت، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر بھارت نے سکھوں کے پاکستان میں داخلے پر پابندی لگا دی، 500 سکھ یاتریوں کے پاکستان کے دورے پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی 30 جون کو منائی جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ، سیکورٹی ذرائع کے مطابق واگا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے ایک قیدی کا تبادلہ ہوا۔ انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کے پونم کمار شاہ بھارتی حکام کے حوالے، پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی آمد، بھارتی ڈرون کے حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی، نوجوان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے توقیر عباس کی زخمی آنکھ کی علاج سے متعلق ڈاکٹر سے معلومات لیں، اسپتال انتظامیہ کو توقیر عباس کا بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ چین اور پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی کے حصول میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار، چینی نائب وزیر خارجہ کی پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی سے ملاقات۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے گفتگو میں کہا کہ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع اور دیر پا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم کرتا ہے اور حمایت کرتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان چین تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد سے ملاقات، گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی نازک ہے، امریکہ مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جموں و کشمیر کے حل کے لیے اس کا امریکہ سمیت عالمی برادری کو مسلسل کردار ادا کرنا ہوگا، پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور مضبوط اقتصادی تعلقات سے عبارت ہے۔ صف اول کے عالمی مالیاتی جریدے نے اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی کو کرشمہ قرار دیا، سالانہ 40% مہنگائی اب تقریباً صفر ہو چکی، پاکستان کی طرف توجہ نہ دی تو شاید سرمایہ کار پچھتائیں، سرمایہ معروف اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی سسٹر آرگنائزیشن بیرن نے رپورٹ جاری کی، بیرن رپورٹ میں کہا گیا پاکستان کا حالیہ استحکام 2022-23 کے قریب دیوالیہ ہونے کے قریب تھا،
جو اب بہتر ہو چکا ہے۔ پاکستانی معیشت میں بڑی پیش رفت، آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی دوسری قسط موصول، اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی۔ رقم ای ایف ایف قرض پروگرام کے تحت دی گئی، 16 مئی کو زر مبادلہ ذخائر کا حصہ بنے گی۔ اس حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ حکومت نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بجلی سبسڈی کا نیا روڈ میپ دیا۔ اب سبسڈی صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کو دی جائے گی۔ نئی پالیسی 2027 تک مکمل طور پر نافذ ہوگی۔ مالی سال 2027 سے ہی یکساں ٹیرف کے لیے سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے سابقہ فاٹا اور فاٹا میں سیلز ٹیکس ترمیمی ایکٹ بحال کر دیا۔ گھی اور اسٹیل ملز ایسوسی ایشن کی اپیلوں پر حکم امتناع جاری۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل حافظ احسان نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ پیرول کی درخواست سزا معطلی کیس سے متعلق ہے، اسے الگ دیکھا جائے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی سے متعلق درخواست پر سماعت۔ ریمارکس دیے کہ لطیف کھوسہ کی پیرول پر رہائی کی درخواست کو سزا معطلی کیس کے ساتھ فکس کرنے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہو چکی، وہ سزا یافتہ ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ، کہتے ہیں بھارت کے خلاف تاریخی فتح نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ اس اتحاد کو برقرار رکھنے لیے بانی چیئرمین پر درج سیاسی نوعیت کے مقدمات کا خاتمہ کیا جائے اور جعلی حکومت فسطائی طرز عمل ترک کر دے۔ بانی پی ٹی آئی معاف کرنے اور مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ موجودہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا عدالتی حکم موجود ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ سے سنائی گئی سزائیں درست قرار دے دیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس فضل سبحان نے سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ عدالت نے ملٹری کورٹ سے سنائی گئی اپیلوں کے خلاف 3 اپیلیں خارج کر دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ملٹری کورٹ نے تمام تقاضے پورے کیے، اپیل کا حق اور مرضی کا وکیل بھی دیا۔ عوام کے لیے خوشخبری، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں میں معمولی کمی۔ پیٹرول پر درآمدی پریمیم میں کمی کے بعد پیٹرول اور ڈیزل سستے ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس، ریلوے کو کرپشن فری اور فعال بنانے کا عزم۔ ریلویز میں وہی رہے گا جو کام کرے گا، سستی اور اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں۔ حنیف عباسی کا 2 ٹوک معاملہ۔ ریلوے حکام کا مسافروں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام۔ پاکستان ریلوے نے کراچی ریلوے اسٹیشن پر اے ٹی ایم مشینیں نصب کر دی۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ کینٹ اسٹیشن پر اے ٹی ایم مشین کی تنصیب سے شروع ہوا۔ اس سہولت کو سٹی اسٹیشن اور دیگر اسٹیشنز تک بھی پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ترقیاتی تجاویز اور بجٹ منظوری کے لیے اجلاسوں کا آغاز کر دیا۔ فنڈز کے مؤثر استعمال کے لیے کفایت شعاری مہم شروع۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی اور ترقیاتی کے علاوہ اجلاسوں میں ترجیحات بنیادوں پر ترقیاتی فنڈز کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری سے پارٹی رہنماؤں اور اراکین قومی اسمبلی کی الگ الگ ملاقاتیں۔ ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال، عوامی مسائل اور پارٹی بیانیے کے فروغ پر تفصیلی گفتگو۔ رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل نے بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف پارٹی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ آغا رفیع اللہ نے قیادت کو عوامی مسائل اور مقامی سیاست میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔
نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ٹیکس کٹوتی میں خاطر خواہ کمی کی جائے. بولے تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گرد تحریک قرار دینا یو این چارٹر کے خلاف ہے. پہلگام کے جھوٹ سے بھارت کی انتخابی جیت کے لیے جنگی حکمت عملی جاری کی گئی. پنجاب میں سے 19 مئی تک درجہ حرارت بڑھنے اور ہیٹ ویو کا امکان. 20 مئی تک درجہ حرارت 4 سے 7 ڈگری تک معمول سے زیادہ رہنے کا خدشہ. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. صوبے بھر کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کی ہدایت. امریکی صدر کا دورہ مشرق وسطی. سعودی عرب سے دوحہ پہنچ گئے ٹرمپ کا. شاہی محل آمد پر شاندار استقبال. گارڈ آف آنر پیش کیا. دوحہ پہنچنے پر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مشرق وسطی دورے کا مقصد اسرائیل کو سائیڈ لائن کرنا نہیں. یہ دورہ اسرائیل کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا. شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک نئی شروعات کے لیے شام سے پابندیاں اٹھائی گئیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو. کہا پراکسی وار کا خاتمہ چاہتا ہوں. ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ایران اگر امن کی راہ پر چلے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. امریکہ مشرق وسطی میں امن کی خواہش رکھتا ہے. پاکستانی نژاد کینیڈین رکن پارلیمنٹ شفقت علی وفاقی وزیر بن گئے. حالیہ انتخابات کے بعد شفقت علی کینیڈا کے شہر برمپٹن سے دوسری بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے شفقت علی کو کابینہ میں شامل کر لیا. پاکستانی کک باکسر رابعہ نور نے باکو میں پہلی انٹرنیشنل فلائٹ جیت لی. پاکستانی باکسر رابعہ نور نے ورلڈ اوغوز کک باکسنگ چیمپئن شپ میں آذربائیجان کی فائٹر منسوا کو شکست دی. رابعہ نے آذربائیجان کی فائٹر کو چوتھے راؤنڈ میں شکست دے کر پاکستان کا پرچم بلند کیا. اولمپئن گولڈ میڈلسٹ جیولن تھروئر ارشد ندیم کی نظریں بڑے ایونٹ پر لگ گئیں. ارشد ندیم ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعزم. ارشد ندیم کی پنجاب اسٹیڈیم لاہور ٹریننگ جاری. کہتے ہیں 5 ماہ سے سخت محنت کر رہا. ڈیوڈ وارنر کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کے ایلیکس ہیلز نے پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایلیکس ہیلز نے کہا اسلام آباد یونائٹڈ ہمیشہ سے میرے دل کے بہت قریب رہی. یہ وہی ٹیم تھی جس سے سب سے پہلے میں نے پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوا اور مداحوں کی جانب سے خوب سپورٹ ملی.